अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर जी। सामीन, इस वक्त लॉकडाउन में थोड़ी बहुत नरमी की गई है ताकि कारोबार मामूल का कारोबार रिज्यूम हो सके, लेकिन इस वक्त सूरत हाल माशी तौर पर हमारी इकनॉमिक सूरत हाल जो है वो बहुत खौफनाक है। फ्यूचर के अंदर उसके रिप्रिकॉशंस आने वाले हैं। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद वगैरह या कराची में रहते हैं, वहाँ पर उसके असरात जो हैं वो थोड़े से कम हैं निस्बतन। उसके रीज़न मैं आपको बता दूं जी। चले लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर एक ऐसा शहर है जिसके ऊपर जो है मियाँ बरादरान ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। तकरीबन सारे पंजाब के बजट के ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लाहौर पे खर्च किया गया। इसी वजह से वहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ आई और उस पर तवज्जो भी ख़ास दी गई। डेफिनेटली वो आपका सूबाई दारुल हुकूमत भी था, तो पावर मशीनरी भी सारी वहाँ पर मौजूद होती थी। तो लोगों को जो जो लोग कंसर्न लोग होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे या जिनके भी काम गवर्नमेंट के साथ पड़ते रहते थे, उनको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी रहने के लिए, आना, घर रखना यहाँ पर, और अच्छा तालीम देनी है। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे बनाई गई ताकि बच्चों को तालीम देना तो या तो रेंट पे घर लें या यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद ली जाए। तो इस तरह से प्रॉपर्टी में भी बूम आया और सिक्योरिटी और दीगर फैसिलिटीज़ जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो सब यहाँ पर लाई गई। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया गया, सड़कें अच्छी दी गई, और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में से और फिर सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर ख़ास तवज्जो रखी गई उस वक्त की हुकूमतों, सूबाई हुकूमत की तरफ से। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान से जो साहिब जायदाद लोग थे, साहिब सरवत लोग थे, जिनके पास दौलत, माल और दौलत थी, वो लाहौर के अंदर आकर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली, और कुछ लोगों ने तो वहाँ शिफ्ट ही हो गए। ज़्यादातर बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए। ये शिफ्ट होने वाले में हैदराबाद, कराची से और फ्रंटियर से, ख़ास तौर पर जब वॉर ऑन टेरर और फिर जो वहाँ पर शिद्दत पसंदी की एक लहर चली, तो बहुत सारे वहाँ से लोग यहाँ लाहौर के अंदर आकर रहना शुरू हुए और अपनी प्रॉपर्टीज़, वही लोग जो कि काफ़ी माल और दौलत रखते थे। अब ये वो लोग हैं जी कि जिनके पास इतनी दौलत ज़रूर है कि उनकी 3 पुश्तें भी आराम से बैठ के खा सकती हैं अगर वो कुछ भी ना करें। तो जिस शहर के अंदर इस किस्म के लोगों की इस किस्म के लोग रहते होंगे तो उनकी स्पेंडिंग तो कम नहीं हो सकती। फ़र्क पड़ता है जी, लेकिन कम नहीं हो सकती। उनके पास तो इतना सरमाया है कि वो उसी तरह शॉपिंग करेंगे। आप ये देख लें कि लाहौर के अंदर अगर कल ही आप लॉकडाउन खोल लें और चंद दिनों के अंदर लाहौर की गहमा गहमी वहीं पे वापस आ जाएगी। ये वही वजह है कि जहाँ पर जो है लोगों के पास सरमाया इतना है, बैंक बैलेंसेस इतने हैं, प्रॉपर्टीज़ और फॉरेन करेंसी इतनी ज़्यादा है लोगों ने जमा की हुई कि वो कहते हैं जी, एक टर्म कही जाती है इकनॉमिक्स के अंदर कि डिप्रेशन प्रूफ लोग, तो उनकी बहुत बड़ी तादाद इन बड़े शहरों में मौजूद है, इस्लामाबाद में, कराची और बिलखुसूस लाहौर के अंदर। लेकिन जो कि दीगर शहर हैं जिस तरह मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, मतलब वो शहर जहाँ जो कि जिनके ऊपर निगाह करम उस वक्त की नहीं की गई हुकूमतों की तरफ से। अगर पंजाब की बात करें तो लाहौर के अलावा सब शहर ही, तो वहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास जितनी सेविंग्स थी वो उन्होंने इस कोरोना की वबा के अंदर उन्होंने वो खर्च की। अब वो हैंड टू माउथ है जी। आप नोट करे होंगे कि आपके गिरदो नवाह के अंदर वारदातें बढ़ रही होंगी, लोग जो है डेस्परेट हो रहे हैं, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, और जो है उसके लिए हुकूमत वक्त को जो है वो बहुत सारे ड्रास्टिक मेजर्स करने होंगे। अभी तो अब बजट जब पेश होने जा रहा होगा तो आप देख लीजिएगा कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो आपकी डेवलपमेंट का बजट है, जो हिस्सा डेवलपमेंट के लिए मुख्तस होता है, वो भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि नॉन डेवलपमेंट जो है, तनख्वाहें वगैरह और वगैरह दूसरी जो अखराजात हैं, उसके लिए बजट बनाना भी मुश्किल हो सकता है। और हम इतना कर्ज़ भी इतना ले चुके हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है, रिकॉर्ड कर्ज़ ले चुकी है ये हुकूमत। तो हालात बहुत बुरे हैं जी, अल्लाह बेहतर करेगा। सिर्फ यही हम इसी दुआ की जा सकती है। और नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, देखें वो क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर अनइक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई वेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाहौर में आया पंजाब की किसी और जगह पे उस हिसाब से नहीं आया। इसकी रीज़न जो है वो बुनियादी वही है जो हमारे आर्टिकल 140A पे अमल दरामद ना होना, यानी कि आपको जो है जो इख्तियारात हैं, फाइनेंसेस हैं, गवर्नेंस हैं और पॉलिटिकल जो आपके मामलात हैं, वो आपको
نیچلے سطح یعنی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تک لے کے جانے چاہیے تھے، اور جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے آپ کی جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی چیف منسٹر ہوگا اور جس علاقے سے وہ بلانگ کرے گا، وہ سارے فنڈز وہاں پہ ڈائیورٹ کر دے گا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے پاس پورا اختیار ہے۔ تو اگر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ سب سے ضروری اہم کام تھا جو پی ایم ایل این کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، اور اس حکومت نے تو بہرحال سب کچھ ہی ریورس کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ بھی حالیہ آرڈرز بھی آئے کورٹس کی طرف سے بحال کرنے کے لوکل گورنمنٹس، لیکن اس پہ بھی کان نہیں دھرا گیا۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے جی؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا فائدے کیا ہوتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹس جو ہوتی ہے، آپ کی شہر کے آپ ایک ناظم ہوتے ہیں، کونسلرز ہوتے ہیں، وہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں، ان کو آپ جانتے ہوتے ہیں، آپ کے گلے محلے علاقے میں رہتے ہوتے ہیں، آپ انہیں پکڑ سکتے ہیں، وہ شفٹ نہیں ہو جاتے۔ مثلاً کہ آپ دیکھ لیجیے کہ ایم پی ایس جو ہیں وہ اگر سپوز پنجاب کے کسی سدرن پنجاب سے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ جب وہ جیت جائیں گے تو اس کے بعد اگر وہ منسٹر بن جاتے ہیں تو تب بھی وہ لاہور میں آ کے بیٹھیں گے کیونکہ یہاں پہ ان کا سیکریٹریٹ ہوگا، اور اگر وہ ایم پی ہیں تب بھی انہوں نے جو ہے وہ اس میں اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہے، اٹینڈ کرنا ہے، تو ان کو وہ بھی لاہور میں پائے جائیں گے۔ تو کیا ہوگا، ان کے پیچھے ان کے نمائندے ہوں گے، ان کے بچے یا بیٹے، دوست، بھائی، وہ بیٹھ کر وہ سنیں گے، اگر وہ کوئی ایسے ہوئے ان کے پاس، یا منشی وغیرہ آپ کے مسائل سنیں گے، لیکن آپ انہیں ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے، آپ کو اپروچ کرنے کے لیے لاہور آنا پڑے گا۔ دوسری صورت میں اگر آپ یہ لوکل باڈی سسٹمز جیسے کہ مشرف دور کے اندر کیے گئے، اس کے اوپر کام کیا جاتا، دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک آمریت کے دور میں کوئی اچھا کام ہوا تو اسے بھی برا کہا جائے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر اس دور کے اندر یہ چیز اچھی ہوئی، لوکل باڈیز کو سٹرونگ کیا گیا، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو لوکل باڈیز کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے جو گلی محلہ کے کونسلرز ہیں ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے، آپ نے نقشہ اپروو کروانا ہے، آپ نے کوئی اپنا گلی محلے کا کام کروانا ہے، آپ کا کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اور پھر لا اینڈ آرڈر کے جس طرح جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں آپ کے پولیس ہیڈ، وہ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے انڈر آنے چاہیے۔ آپ کا جو میئر ہے وہ اس کی اے سی آر کو لکھنا چاہیے، جو آپ کا جو سب سے بڑا آفیسر پولیس کا یا ڈی ایم جی گروپ کا آپ کا بیٹھتا ہے، وہ وہ سبارڈینیٹ ہونا چاہیے آپ کے پبلک نمائندے کا، جو آپ کے ڈسٹرکٹ ناظم کا یا آپ کا جو بھی آپ کا جو ہے میئر ہو، اس کے انڈر آنا چاہیے۔ تو آپ وہاں اپروچ کر سکتے ہیں، انہوں نے ان کو آپ جانتے ہوتے ہیں، پرسنلی جانتے ہوتے ہیں، اور یہ اپروچیبل ہوتا ہے۔ یہ سب چیز، نہ ہی آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا شہر سے دور، آپ اٹھے اور جا کر پہنچ گئے اپنے ناظم کے پاس کہ یہ چلے ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس چلے، ہمیں یہ کام کروا کے دیں، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے آپ کو ریونیو کلیکشن بھی آسان ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ ہی کے علاقے سے ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے، آپ ہی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، آپ کو بھی تسلی رہے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ٹیکس آپ یہاں ادا کریں اور پل بن رہے ہیں جا کے لاہور کے اندر، اس سے جو ہے ڈسکرمنیشن آتی ہے، اس سے جو ہے جس طرح وفاق کمزور ہوتا ہے، اگر وفاق کا پیسہ، جس طرح 18ویں ترمیم میں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، 18ویں ترمیم میں یہی کیا گیا کہ صوبوں کا پیسہ صوبوں پہ لگے گا، تو اس سے صوبے مضبوط ہوئے، فیڈریشن مضبوط ہوئی، اور صوبوں کی جو جان ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ڈسٹرکٹس کو مضبوط کرنا ہے۔ جب آپ کا ڈسٹرکٹ کو محسوس ہوگا کہ ہم یہاں جو لوکل جو ٹیکسز لگا رہے ہیں ہم پر ہی خرچ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ دیں گے، اور پھر جو نہیں دیں گے ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس وقت لوگ کیوں متنفر ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں، سپوز کسی دور دراز علاقے کے اندر ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، خرچ تو جا کر کہیں اور ہونا، کہیں اور کی سڑکیں بننی ہیں، کہیں اور پل بننا ہے، تو ہمارے کام کہاں آئے گا، یا کہیں اور بڑے صاحب کے تنخواہ میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو معاملات جب ہوتے ہیں، لوگ ڈس ایلوژنڈ ہوتے ہیں، لوگ جو ہے ان کا انٹرسٹ، اسی لیے ٹیکس پیئر کلچر نہیں پاکستان میں آتا۔ اگر یقین ہونا شروع ہو جائے، اگر عوام کو یقین ہو جائے کہ ہم جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ہم پہ خرچ ہوگا، تو یقین جانیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ وہ کون انسان ہوگا جو اپنا نقصان چاہتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کسی سے پیسے لیں، اس کی محنت کی کمائی میں سے ٹیکس لیں اور خرچ آپ جا کر کسی اور جگہ کر دیں، اتنی دور جگہ کر دیں، فیڈریشن میں جا کے کر دیں، یا آپ صوبے میں اس شہر میں کر دیں جہاں پر آپ کے چیف منسٹر کا نگاہ کرم ہے، تو پھر وہ بالکل ٹیکس نہیں دینا چاہے گا، بلکہ اس سارے معاملے کو اپنا استحصال ہی سمجھے گا۔ اور یہ استحصال کا نعرہ جو ہے یہ کافی عرصے سے لگ رہا ہے پنجاب کے اندر۔ میں صرف پنجاب کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ تقریباً ہر صوبے کے اندر اس طرح کے معاملات موجود ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کو سمجھنے کے لیے پنجاب کا آپ کیس دیکھ لیجئے کہ اگر
اچھا، ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ لوگ ٹیکسز دیں گے، لوگ اپروچیبل ہوں گے، لوگوں کے خرچے کم ہوں گے اپنے کام کروانے کے لیے، لاہور نہیں جانا پڑے گا، اگر ڈسٹرکٹس کے اندر ان کو اختیارات جو ہیں سارے ٹرانسفر کر دیے جائیں اور پیسے دے دیے جائیں، اور دوسرا ٹیکس ریونیو میں امپرومنٹ آ جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی، جو آپ کے جو بیوروکریسی ہے، ڈسٹرکٹ بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے، یہ جو شتر بے مہار جو بن جاتی ہے، تو وہ سیکورٹی اسٹیٹ سے نکل کے وہ جب آپ کے ڈسٹرکٹ ناظم کے اندر آ جائے گی تو وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیجر آ جائے گا فوری طور پہ۔ اس کے یہ تو ایک ایلیمنٹ، پھر اس کا ایک تھوڑا سا بڑا ایلیمنٹ بھی ہے۔ آپ جو جمہوریت کے چیمپئن ہماری کچھ جماعتیں بننا چاہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم پل باندھنا چاہتے ہیں غیر جمہوری اقدامات کے خلاف، اب دیکھیں جی اس میں ایک لاجک ہے، آپ سمجھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی طالع عزم آتا ہے تو وہ کچھ چند سو لوگوں کو اس نے کنونس کرنا ہوتا ہے اور وہ آرام سے آ کر قابض ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو توڑ لیتا ہے، کچھ لوگوں کو دبا لیتا ہے، کسی کا بازو مروڑ دیتا ہے، کسی کو رشوت سے، کسی کو کس طریقے سے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے، کیونکہ چند اسمبلی ہیں جی، MNA کی چند سیٹیں، چند سو سیٹیں ہیں، ان میں سے آپ نے صرف میجورٹی کو ہی قابو کرنا ہے۔ لیکن جب اختیارات آئین کے چلے جاتے ہیں نیچے کی طرف تو پھر ہزاروں کونسلرز ہیں، لاکھوں تو نہیں کہیں گے، تھاؤزنڈز کونسلرز ہیں، سب کے پاس اختیارات ہیں، اتنے ڈسٹرکٹ، ہنڈریڈز میں ڈسٹرکٹ ناظمز ہیں، ان سب کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر عوام جب اتنی نچلے لیول تک پولیٹیکلی متحرک ہو جاتی ہے، پھر اس سے وہ پھر نکلتی بھی ہے، اور پھر اس کو قابو کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کی جوڑ توڑ کرنا اتنا شاید نفری ان کے پاس نہیں جو کرتے آئے ہیں پاسٹ کے اندر اس ملک کے ساتھ۔ تو خیر یہ ایک میسیج ہے جو سمجھنا چاہیے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کو، اگر آپ بند باندھنا چاہتے ہیں کسی بھی طالع عزمہ مستقبل سیکیور کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کا، تو اور فائنینشلی بھی ملک کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس پیئر کلچر لانا چاہتے ہیں، بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ملک کی ڈیولپمنٹ ایکول کرنا چاہتے ہیں، عوام میں جو ڈس ایلیوژنمنٹ ہے، جو متنفر ہو رہے ہیں کوئی جو ہمارے دور دراز علاقوں کے جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی وہاں کے عوام، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد کریں۔ اگر ہمارے جمہوری قوتیں نہیں سمجھتی تو کم از کم ان آئین کے اوپر عمل درآمد کرانا ہمارے کورٹس کا بھی فرض ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہمارے کورٹس متحرک ہو جائیں، ویسے بھی ہمارے مستقبل کے اندر بڑے ہی اسٹرانگ اور بڑے ہی زبردست قسم کے قیادت عدلیہ میں آ رہی ہے مستقبل میں، تو یہ بہرحال ایسا اچھا ہے جی، اگر اس کے اوپر اگر ایک خط نہ لکھنے کے اوپر وزیر اعظم کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ تو آرٹیکل 140A جو ہے یہ تو سمجھ لیں کہ لائف لائن ہے اس ملک کی، اس کے اوپر کیوں نہیں سو موٹو لیا جا سکتا اور اس کے اوپر کیوں نہیں متحرک ہو سکتی عدلیہ، جبکہ یہ ان کا مینڈیٹ بھی ہے، ان کا فرض بھی ہے۔ خیر اینی ویز، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس فورم کے اوپر جو ہے مسائل جو ہیں ملک کے، ان کا سولوشن دینا، اور وہ کیوں ہوئے اور وہ کیسے فیوچر میں اوائڈ کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ہم نے جو ڈیولوشن جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے قیام میں ایک اچھا طریقہ ہے، اور یہ اونلی طریقہ ہے جس سے ہم ملک کو صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔